कबूतरी। एक दिन मैडम ने फाइनल ईयर MBBS की पूरी क्लास को कॉलेज बिल्डिंग में पढ़ाने का हुक्म दे दिया। 200 से ज्यादा लड़कियां सीढ़ियों वाले लेक्चर हॉल में बैठी हुई थी। मैं दरवाजा खोल के अंदर गया तो लड़कियों ने सीटियां बजानी शुरू कर दी। ओए, हाय, स्वीट बॉय उर्फ कद्दू, हीरो, चॉकलेटी, लफंगा, पता नहीं क्या क्या आवाजें बुलंद होने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज। कहाँ तो मैं लड़कियों को देखने के ख्वाब देखा करता था, कहाँ एकदम से इतनी सारी लड़कियां। गर्मियों के दिन थे, पंखे शू शू चल रहे थे, मेरे अंदर आंधियां गठड़ियां खोल रही थी, मुझको उड़ाए लिए जा रही थी। मुंह से कुछ बोला ना जाए। ब्लैक बोर्ड के आगे स्टेज पे मैं चढ़ गया। पोडियम पे माइक पड़ा था। कॉलर माइक ऊपर का बटन खोल के शर्ट पे लगाया। शर्ट भी मेरी सिल्की ब्राउन और मैरून डबियों वाली थी। काली पैंट की जेबों में कभी हाथ डालूं, कभी निकालूं। आखिर मैंने आहिस्तगी से माइक के करीब मुंह लाके कहा, मैं आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ तो नहीं हूं, बस एक फर्क है, आपने अभी फाइनल ईयर का इम्तहान देना है, मैं वो इम्तहान दे चुका हूं। आज आपको वो बताऊंगा जो इम्तहान में आपके काम आए, इसलिए कि मुझे पता है कि आपके इम्तहान में नंबर कैसे बढ़ेंगे, कहां से कटेंगे। लड़कियों में एकदम एक सिरे से दूसरे सिरे तक चुप, साइलेंट की हुश जैसी आवाज उभरी। मैंने उस लम्हे नजर उठा के सामने बैठी हुई 250 लड़कियों की तरफ निगाह की। एक सिरे से दूसरे सिरे तक खुश रंग फूलों का जैसे बागीचा भरा हुआ था। रंग बिरंगे, चमकीले, भड़कीले, कई रंग और यक रंगे फूल। किसी ने सफेद ओवरऑल पहना था, किसी ने नहीं। कोई शलवार कमीज में, कोई जीन टी शर्ट में। उधर कॉलेज की कोई यूनिफॉर्म ना थी, जो जिसके जी में आता पहन के आ जाती। बाल अक्सर के खुले हुए, कुछ के कंधों पे पड़े हुए, और वो मुस्कुरा मुस्कुरा के उन्हें गर्दन हिला के यूं झटकती कि बाल रेशमी सिल्क के खुले थान की तरह हिचकोले लेते। कुछ ने लड़कों की तरह बाल कटवाए हुए थे। उन दिनों इक्का दुक्का लड़की स्कार्फ पहने नजर आती, वो भी बाकी लड़कियों के हुजूम में गुलरंग हुई मस्ती के अंदाज में बैठी फुदकती। बाकी मेडिकल कॉलेज में उन दिनों 100 में से 10-15 लड़कियां होती। वो लड़कों के हुजूम में एक कोने में इकट्ठी होके सर झुकाए सहमी सहमी बैठी रहती। यहाँ तो कॉलेज में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां। लड़का एक आध मुझ जैसा, वो भी वार्ड में हाउस जॉब करता डॉक्टर। कॉलेज की पूरी इमारत में पहली बार उन सब से सिर्फ एक क्लास सीनियर लड़का उनकी पूरी क्लास के सामने था। पहले मैंने सोचा लड़कियों की हाजिरी लूं, हर एक का नाम रोल नंबर बोलूं, देखूं कौन कौन है, कैसे बोलती है। मगर मैंने अपनी सोच माइक्रोफोन पे कह दी। कहा, देखो, मैं अटेंडेंस नहीं लूंगा, जो वक्त उसमें जाया होगा वो भी मैं चाहता हूं कि आपके काम आए। मेरे लिए आप सब हाजिर हैं, गैर हाजिर कोई नहीं। बेशक कोई जाना चाहती है तो उठ के चली जाए। आज इम्तहानी नुक्ता नज़र से मैं वो बातें बताने वाला हूं जो 100% आपके इम्तहान में काम आएंगी। ओ, लड़कियों की पूरी क्लास से तहसीन और पसंदीदगी का इजहार हुआ। मैंने चाक हाथ में लिया, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लकीरें खींची। एक खूबसूरत लड़की का चेहरा बन गया। तस्वीरें बनाना तो मुझे आती थी। ओ, उफ, वाह। फिर मैंने साथ ही इधर उधर दो लकीरें अमूदी जरा जावियों से बना के जोड़ी तो एक औरत का पूरा फिगर बन गया। गर्दन, सीना, कमर, कूल्हे और नीचे टांगे। लड़कियों की चीखें निकल गई। अब मैंने गले से लेकर नीचे मैदा और उसके नीचे आंतें बनाए। यूरिनरी ब्लैडर, पेरिनियम, कमर के मोहरे, सब तफसील। जहां जिगर था वो दिखाया। तिल्ली बनाई। उन सब के पीछे गुर्दों की निशानदेही की और चेहरा लड़कियों की तरफ करते हुए बोला, गर्ल्स, जनरल सर्जरी में 70% तकरीबन एक्यूट एब्डोमेन है, पेट का शदीद दर्द। अगर तुम सब इसे समझ गई तो जनरल सर्जरी में पास। ओह, बस, फिर लेक्चर शुरू हो गया। अंग्रेजी में बातें थीं, जी भर के जो जो जानता था सब ईमानदारी से बताने लगा। आगाज ऊपर गले के दर्द से किया, हर जगह की तकलीफ और मर्ज की जिस्म में दर्द की जगह बताई। लड़कियों की तवज्जो भरपूर मिल गई। फिर मैं उनसे पूछने भी लगा, तुम बताओ। नहीं, तुम।
میرے ہاتھوں میں چاک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، نشانہ بھی میرا تیز تھا۔ بچپن میں اخروٹ اور کنچے کھیلتے آیا تھا، جس طرف اشارہ کروں 3 4 لڑکیاں ہاتھ اوپر اٹھا لیں۔ ڈاکٹر می، نہ، یہ نیلی شرٹ والی۔ میں نے نیلے رنگ والی کو چاک کا ٹکڑا مارا، اس نے بڑی خوبصورتی سے ہاتھ بڑھا کے اسے کیچ کیا اور بتانے لگی۔ وہ کلاس جو تھوڑی دیر پہلے تک مجھ جیسے انتہائی جونیئر ڈاکٹر کو دیکھ کے فل مستی کے موڈ میں تھی، دھیرے دھیرے ایسی یکسوئی سے سب سننے سنانے لگی کہ ایک دو بار باہر لیکچر ہال کے کھلے دروازے سے سینئر پروفیسر رک رک کے وہ سامان دیکھنے کھڑی ہوگی۔ اس لمحے مفتی جی میرے سامنے آپ کا ماڈل تھا، جب آپ ڈیرہ غازی خان میں انگریزی پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے آپ ان کو پڑھایا نہیں کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے، جو بتانے والی بات ہوتی وہ انہی سے اگلوا لیتے، جس کو آتا ہوتا اسے شاباش تو دیتے ہی، جسے نہ آتا ہوتا تو اس کا بھی مذاق نہ اڑاتے، کہتے تھے تجھے پتا ہے بس بتانا نہیں آ رہا۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ سوچو، پھر سوچو، کہو، جو جی میں آئے کہو، ہر بات سے بات آپ نکالتے۔ وہ تو آپ انگریزی لٹریچر پڑھاتے تھے، یہاں ڈاکٹری تھی، سرجری تھی، بس ایک معدے کی بات ہوتے ہوتے معدے کی تجسیم کے نئے نئے روپ کن کن مراحل سے یہ بنتے بنتے گزرا، اندر کی اس کی جھلی کی خاصیت کیا، باہر جسم کی نسبت اس میں تیزابیت کیوں زیادہ، اس کم پی ایچ زیادہ تیزابیت سے کیسے معدے میں گئی خوراک چکی میں پڑی گندم کی طرح ریزہ ریزہ ہو کے آٹا بن کے ہضم ہوتی، کون کون سے کیمیکل مددگار انزائم انہیں ہر مرلے میں مدد دیتے، اور جب کبھی کسی پیرائے میں کوئی دخل اندازی ہوتی معدے میں گئی خوراک سے یا اوپر ذہن سے آئے ہوئے پیغام میں، تو اس کا ماحول بگڑ جاتا، صحت مند جسم بیمار ہو جاتا۔ پھر بیماری کی باتیں، اس کی علامات، کن کن سے اسے الگ کر کے سوچ بچار کرنا، کیا کیا سوچتے ہوئے کیا سوچنا ہے، پوچھنا کون کون سے سوال، سب لڑکیوں سے یوں ڈسکس کیے کہ ہر لڑکی کو محسوس ہوا کہ یہ تو وہ پہلے سے جانتی تھی، مگر اسے پتا نہ تھا کہ یہ بات متعلقہ ہے یا نہیں۔ پتا ہی نہ چلا کب گھنٹہ بھر کا لیکچر ختم ہو گیا۔ لڑکیاں سامنے اوپر تک گئی سیڑھیوں پہ لگے اپنے اپنے ڈیسکوں سے اتر کے میرے ارد گرد جھمگٹا بنا کے کھڑی ہوگی۔ وہ بولی ہم میڈم کو کہیں گے آپ کو اور لیکچر لینے دیں۔ اف ہائے، اتنا مزہ، واہ ڈاکٹر۔ لڑکیوں نے ایسی ستائش بھری آوازوں سے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ میں شرم کے مارے آنکھ اٹھا کے ان میں سے انہیں بھی غور سے نہ دیکھ سکا، جنہیں دیکھ کے میری اپنی نبض اپنی جگہ سے ہل گئی تھی۔ جو زیادہ پسند آتی اسی کی طرف آنکھ اٹھانے کا حوصلہ ہی نہ ہوتا۔ ساری عمر جن پریوں کو سوچ سوچ کے سوچوں کو پر لگا کے اڑتا رہا، وہ سارا پرستان سامنے آیا تو ہوش اڑ گئے۔ اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے، نہ کسی نے نمبر دیا نہ لیا، بس اس کے بعد یہ ضرور ہوا کہ وارڈ میں لڑکیوں کی جھرمٹ بڑھ گئی، ان کی خسر پسر بھی مجھے دیکھ کے زیادہ ہونے لگی۔ ایسے ہی اکا دکا بڑے لیکچر چند بار لیے، باقی وارڈ میں روزانہ شام کو گروپ ڈسکشن ہوتی رہتی، کچھ لڑکیاں سنجیدہ سی ہو کے دیکھ دیکھ کے دیکھتی رہتی۔ ایک ان میں سے سب سے نڈر تھی، گوری چٹی، لمبی براؤن موٹی آنکھیں، نشیلی نشیلی ادھ کھلی سی، پوری کھول کے جب دیکھتی تو لگتا ابھی نیند سے آنکھ کھول رہی، جیسے آنکھیں کھلتے ہی کوئی کھڑکی سی کھل گئی۔ پتلا سا ناک، جس کے دائیں نتنے میں اس نے ایک دھاگے کے ساتھ کوئی نت سی پہنی ہوتی، نیچے شرارتی گلاب پتیوں جیسے ڈرائنگ قلم سے بنائے ہوئے گہرے گلابی ہونٹ، جس پہ وہ تیز چکنی میٹھی سی خوشبودار لپسٹک لگائے رہتی۔ اس کے ہونٹوں پہ نگاہ پڑتی تو اس کی آنکھوں میں جیسے کوکا کولا کی بوتل ڈھک سے ڈھکنا کھول کے کھل جاتی، اور اس کی نظروں میں سوں سوں کرتے بلبلے اچھلنے لگتے۔ میں ہسپتال کے سامنے کالج کی عمارت کے پہلو سے سکوٹر میں جاتا، کالج کے پچھواڑے میں بنے او پی ڈی سے جب ہسپتال کالج کے بیچ ہو کے سڑک پار کر کے آنے لگتا تو وہ ایک دم بھاگی آگے آتی، انگوٹھا کھڑا کر کے بولتی ڈاکٹر کالج تک لفٹ۔ کوئی آدھا فرلانگ کا راستہ تھا، اس کی ساتھی سیٹیاں بجاتی رہتی، وہ اچھل کے میرے پیچھے سکوٹر پہ بیٹھ جاتی اور سڑک پار کرنے سے پہلے کالج میں اتر جاتی۔ ایک دن میں نے کالج کے گیٹ پہ بریک لگا کے پاؤں زمین پہ لگائے
تو اس نے پاؤں اسکوٹر سے نہ اتارے۔ میرے کندھے پہ اس کا ہاتھ تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کی طرف گردن موڑی اور دھیرے سے کہا، اترنا نہیں؟ اس نے میرے کندھے پہ رکھے ہاتھ کی انگشت شہادت کی اگلی پور اٹھا کے میری گردن کو چھوئی اور اسے نفی میں ہلایا۔ میرے سفید کوٹ کے نیچے قمیض کے کالر کی کنی ہٹا کے میری گردن پہ اس انگلی سے لکھا نو۔ اس کی انگلی سے، اس نو سے سر سے پیر تک میرے سارے جسم میں بتیاں جل گئی۔ ہر سویا خلیہ کپ کپا کے اٹھ بیٹھا۔ میرے منہ سے آواز نہ نکلے۔ تھوک نگل کے بڑی مشکل سے کہا، کہاں چلنا ہے؟ میرے دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ میرے حواس پہ اس کے جسم کی بھینی بھینی رات کی رانی جیسی خوشبو نے تمبو تان لیا۔ ہوا سے اس کے کھلے بال اڑ اڑ کے اس کے دائیں ہاتھ کی طرف جھکے ہوئے میرے سر پہ آ کے جھلملانے لگے۔ بولو، میں نے سرگوشی کی۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی بے لگام ہونے لگی۔ اور میرے کان کے قریب اپنے کپ کپاتے ہونٹ لا کے بولی، جدھر مرضی لے چلو۔ میں نے زمین سے پاؤں اٹھا لیے، رکھے تو پاؤں سکوٹر پہ، مگر مجھے لگے میں آسمان پہ اڑنے لگا۔ سکوٹر کا رخ چیرنگ کراس کی طرف ہو گیا۔ پلازا سینما سے پہلے والا چوک میں نے چوک کی بتیوں کو دیکھے بغیر کراس کر لیا۔ دل میں دھڑکن یوں دھڑکے جیسے سینہ پھاڑ کے دل اچھل کے سڑک پہ جا گرے گا۔ سکوٹر چلاتے ہوئے انجانے میں جھٹکے بھی لگے۔ وہ اچھل اچھل کے میری کمر پہ اپنے سینے میں پروئے ٹھوس رسیلے آم گٹھلیوں سمیت اٹھا اٹھا کے مارے، اور مجھے محسوس ہوا میں سر سے پاؤں تک آم کے شیرے میں لت پت ہوا جا رہا ہوں۔ چیرنگ کراس کا چوک آ گیا۔ ٹریفک دائیں طرف مڑ رہی تھی، میں نے اسی طرف سکوٹر موڑ لیا۔ وہ آہستگی سے میرے کان کے قریب ہونٹ لا کے کان کی لو کو ہونٹوں میں لے کے یوں دھیرے دھیرے دانتوں کی کنی سے چھوتی ہوئی عین کان کے بیچ بولی، کدھر؟ میرے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ سکوٹر ڈگمگا رہا تھا۔ آہستہ سے بولا، چڑیا گھر چلے؟ اس نے دانتوں کی کنی سے کان پہ زور سے کاٹ لیا اور میرے کمر میں کوہنی مار کے بولی، مجھے کنڈر گارٹن کی بچی سمجھا ہے؟ اسٹوپڈ ڈاکٹر۔ پھر میں نے اندر لیا سانس زور سے باہر نکالا اور لال بتی پہ سکوٹر کھڑا کر کے پاؤں سڑک پہ لگا دی، کسی اچھی جگہ۔ وہ میری کمر میں بازو ڈال کے ڈگمگاتے سکوٹر پہ اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے بولی، لارنس گارڈن چلیں؟ میں نے زیر لبی پوچھا۔ وہ کھڑاک سے بولی، ہائے بہت مزے کا باغ وہ، مگر ادھر تو میں روز جاتی ہوں، کسی دور جگہ چلو۔ سامنے سبز بتی جل گئی، پیچھے موٹروں کے ہارن بجے۔ میں نے سکوٹر تیز کر دیا۔ لارنس گارڈن کی طرف مڑنے والا چوک بھی بدحواسی میں گزر گیا۔ سکوٹر اپر مال کی ٹھنڈے سایوں میں سرسراتی سڑک پہ بھاگے جا رہا تھا۔ آگے نہر والا پل تھا۔ میں نے اپنے پیٹ پہ بندھے اس کے دائیں بازو میں پہنے ہوئے سنہری بریسلٹ کو انگلی لگا کے بائیں طرف گردن موڑ کے کہا، شالامار باغ؟ او! اس نے میرے پیٹ کو پکڑے ہاتھ سے میرا پیٹ خوشی سے دبایا اور میری گردن پہ ہونٹ رکھ کے بولی، یس چلو۔ اب نہر کے کنارے کنارے میں دھیرے دھیرے سکوٹر چلا رہا تھا۔ بائیں ہاتھ کی نکر پہ گاڑیاں، موٹر سائیکلیں سب شوں شوں کر کے میرے دائیں طرف سے گزر کے مجھ سے آگے جاتے رہے۔ نہر کنارے پھولوں کے تختوں پہ پھول ہی پھول تھے۔ وہ مجھ سے چپکی ہوئی شالامار باغ بارے پوچھنے میں لگی تھی۔ کہتی تھی بہت عرصے سے ادھر جانے کا خیال تھا، گئی نہیں، آج مزہ آئے گا۔ یہ بنایا کس نے تھا؟ میں اسے تاریخ پڑھانے بیٹھ گیا۔ وہ کہے، تم اس کے ساتھ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ اسی بادشاہ نے بنایا تھا جس نے اپنی محبوبہ کے لیے تاج محل بنایا تھا؟ میں کہوں، تاج تو تم ہو، محل تمہارا جسم سنگ مرمر کا۔ وہ ہنسے، بولی، اچھا اب تمہیں کڑی پٹانی آ گئی ہے۔ میں کہوں، پتہ نہیں کڑی پٹانی آئی ہے یا نہیں، تم بتاؤ۔ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ بھی میرے پیٹ پہ رکھ کے میرے قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے بولی، شکر کرو میں خود ہی پٹ گئی، ورنہ تم تو مجھے چڑیا گھر لے جا رہے تھے۔ پھر وہ منہ کھول کے زور زور سے ہنسنے لگی۔ ساتھ ساتھ اکا دکا موٹر سائیکل پہ سڑک پہ جاتے لوگ گردنیں موڑ موڑ کے اسے ہنستا ہوا دیکھ کے حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہمیں دیکھیں۔ وہ سارے زمانے سے لاپرواہ میرے اوور آل کے کالر کے نیچے میری قمیض کے کالر کو منہ میں لیے ہنستی جائے۔ اس کا پہنا ہوا اوور آل اور اوور آل کی جیب میں اس کی لٹمن کی گرے ربڑ والی اسٹیتھوسکوپ۔
اس کے سفید کوٹ کے ساتھ ہوا میں پھڑپھڑائے۔ دھرمپورہ چوک گزر کے آگے ٹریفک اور کم ہو گئی۔ شالامار لنک روڈ پر گاڑیاں کم تھیں۔ وہ سڑک ختم ہوئی تو سامنے شالامار باغ کی دیوار تھی۔ شالامار باغ کے اندر جاتے ہی وہ اس کی چوڑی چوڑی روشوں پہ بازو اٹھا کے کبھی کبھی یوں ہنستے ہوئے چلنے لگتی کہ مجھے لگتا وہ کوئی کبوتری ہو۔ کبھی فواروں کے پاس وہ بازو پھیلا کے سر اٹھائے آنکھیں مون کے چلتی تو ہنس راج لگتی۔ میں ہر شے سے بے نیاز ہوا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا باغ میں تھوڑے سے چلتے پھرتے لوگ بھی سنگ مرمر کی بارادری، فواروں کی روشوں کو چھوڑ کے کنکھیوں سے اسی کو دیکھ رہے۔ ایک بار وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے قریب لا کے سرگوشی کرنے کے انداز میں کچھ کہنے کو میرے کان کے قریب منہ لائی۔ میں نے گردن جھکا کے کان اس کے چہرے کے قریب کیے تو میرا پورا چہرہ عجیب سے سیک سے تپ کے گرم ہو گیا۔ اس نے میرے کانوں کے اوپر گرے میرے ہوا سے اڑتے بالوں کو ہاتھ سے ہٹایا اور زور سے بولی، ڈاکٹر، بدک کے دور ہٹا۔ وہ میری طرف مصنوعی غصے کا چہرہ بنا کے آنکھوں میں شرارتی شکایت بھر کے بولی، ڈاکٹر، یوں کیوں مجھے دیکھ رہے ہو؟ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ یوں دیکھتے ہو جیسے مجھے بھگا کے لائے ہو۔ پھر کیسے دیکھوں؟ اس کی آنکھوں پہ اتری ہوئی دھوپ میں اس کی براؤن آنکھوں کی پتلیوں کو سنہری ہوتے دھاگوں میں کھینچتی سکڑتی ہوئی دیکھ کے عین آنکھوں کی آنکھ میں دیکھا۔ وہ مسکرائی، اس کے چہرے پہ دھوپ نے سونے کا پانی پھیرا اور وہ بولی، ڈاکٹر ایسے دیکھو جیسے ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ کے کھلکھلا کے ہنسی۔ اس کے چہرے سے سونے کی پتیاں اڑ اڑ کے سارے باغ میں پھیل گئی۔ کیسے ہوا ہے؟ میں بھی اینکوں کی طرح مسکرانے لگا۔ تمہیں نہیں پتا؟ وہ سر کو اوپر نیچے گھما کے آنکھوں کے ڈیلے چاروں طرف پھیر کے عین میری آنکھوں میں رکھ کے جیب میں ہاتھ ڈال کے اپنی اسٹیتھوسکوپ کی نالی کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگشتے شہادت سے ہولے سے کھرچ کے بولی، نہیں پتا تمہیں؟ نہیں۔ میں اسے دیکھ کے مبہوت ہوا کھڑا تھا۔ بولی، ڈاکٹر، تم نہیں، میں تمہیں بھگا کے لائی ہے نا؟ وہ پھر کہکہا مار کے ہنسی۔ اس کے ہونٹوں کی سرخی پھیل کے چاروں طرف لال کھلی گلاب کی پتیوں کی طرح اڑی۔ یوں لگا باغ میں جیسے ہر دیکھتا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرے گالوں پہ انگلی لگا کے بولی، دیکھ، بلش آن بھی تمہارا ہو رہا ہے، اسے آف کرو اور چل کے میرے ساتھ اس سائے میں بیٹھو، میں تمہارے لیے اس سٹال سے گول گپے لے کر آتی۔ اوور آل اتار کے بیٹھ گیا۔ اس کے سفید کالر پہ پیچھے اس کی لپسٹک کی مہریں لگی تھی۔